तारीफ हो। यीशु के जलाली नाम में हम तेरी पाक हुजूरी में आते हैं और शुक्र बजा लाते हैं कि तूने हमें फिर आज मौका दिया कि हम तेरी जिंदा और पाक हुजूरी में आ सकें। बख्श दे कि आज की शाम जब हम तेरे कलाम को, तेरे ज़िंदा कलाम को खोलते हैं तो हम उससे अपनी रूहों की ग़िज़ा पूरी पूरी ले सकें। तमाम अजीज़ों को खुदावन जो इस वक्त मौजूद हैं और जो हमें फ़ेसबुक के ज़रिए से ज्वाइन करते हैं, तेरे हाथ में देते हैं। सब एक दफ़ा फिर पाक रूह की हुजूरी को, गाइडेंस को, मदद को मांग लेते हैं। सबके साथ होना, सब पर तेरी पाक मर्ज़ी ज़ाहिर हो, ताकि हमारी इस गैदरिंग से, हमारी इस बातचीत से, बाइबल स्टडी से तेरे पाक नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम हमने कौन सा ज़बूर किया था? 9, साम 9। तो आज हम ज़बूर 10 को देखेंगे। तो मेरे साथ अगर साम 10 को निकालें, प्रेयर के बारे में हम इसमें सीखेंगे। ये ज़बूर एक तरह से कह लें कि ये दुआ का ज़बूर है। हमारे पास बाइबल में इस हवाले से कि हम अपनी दुआ को कैसे भी है, कोई सिचुएशन नहीं है, बेहतर तौर से खुदा के सामने पेश कर सके, हमारे पास ज़बूरों का ख़जाना है। बुक ऑफ साम्स, मज़ामीर की किताब जो है, ये इस हवाले से एक बहुत बड़ा हमारे पास ख़जाना है कि हम किस तरह बेहतर तौर से अपना मामला खुदा के सामने पेश कर सकें। और बेहतर का मतलब है कि इवन उसकी मर्ज़ी इसमें शामिल हो, उसके मर्ज़ी के इवन अल्फाज हम शामिल कर सकें। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में ज़बूरों की किताब को हमेशा पढ़ते रहें, चाहे आपकी डिवोशनल लाइफ में कुछ भी हो। आप ओल्ड टेस्टामेंट में हैं, न्यू टेस्टामेंट में हैं, गॉस्पेल पढ़ रहे हैं, एपिसल्स पढ़ रहे हैं या नबियों की किताब, लेकिन ज़बूर साथ साथ पढ़ते रहें। उसमें आपको आपकी सिचुएशन के लिए, हर तरह की सिचुएशन के लिए ज़बूर मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ ज़बूर दुआ में शामिल किया जाए, क्योंकि ये खुदा का कलाम है। ये खुदा की रूह की तहरीक से दाऊद नबी और दूसरे लोगों के वसीले से लिखा गया, जो पाक रूह के वसीले से तहरीर हुआ है। तो इसलिए हम इसको अपनी दुआ में शामिल कर सकते हैं और उस वक्त ही शामिल कर सकते हैं जब हमें ज़बूर की स्टडी हो, जब हमें पता हो कि हमारी ये मामला है। तो आपको याद करने की कोशिश न पड़े, आपके अंदर से फ़ौरन जंप करके वो हवाला या ज़बूर आ जाए कि हाँ, इस मामले के लिए मुझे वहाँ दाऊद ने किस तरह खुदा के सामने फरियाद की, या किस तरह खुदा इवन खुशी के लिए, शुक्रगुजारी के लिए, फ़तेह के लिए, इस तरह की भी बातों के लिए मज़ामीर में आपको गाइडेंस मिलेगी जाएगा। आज जो हम ज़बूर देखेंगे, ये ज़बूर है 10, इसकी 18 आयात हैं। इसलिए आए हम पहले इस ज़बूर को पढ़ें, तो उसके बाद हम वर्स बाय वर्स इसको स्टडी करेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है ज़बूर 10 में, ए खुदावंद तू क्यों दूर खड़ा रहता है, मुसीबत के वक्त तू क्यों छुप जाता है। शरीर के गरूर के सबब से गरीब का तुंदी से पीछा किया जाता है। जो मंसूबे उन्होंने बांधे हैं वो उन्हीं में गिरफ्तार हो जाएं, क्योंकि शरीर अपनी नफसानी ख्वाहिश पर फ़ख्र करता है और लालची खुदावंद को तर्क करता है, बल्कि उसकी अहानत करता है। शरीर अपने तकब्बर में कहता है कि वो बाज पुरस नहीं करेगा। उसका ख्याल सरासर यही है कि कोई खुदा नहीं। उसकी राहें हमेशा उस्तवार हैं, तेरे अहकाम उसकी नज़र से बईद व बुलंद हैं। वो अपने सब मुखालफों पर फुंकारता है। वो अपने दिल में कहता है, मैं जुम्बश नहीं खाने का। पुश्त दर पुश्त मुझ पर कभी मुसीबत ना आएगी। उसका मुँह लानत व दगा और जुल्म से पुर है। शरारत और बदी उसकी ज़ुबान पर हैं। वो देहात की कमीन गाहों में बैठता है। वो पोशीदा मुकामों में बेगुनाह को कत्ल करता है। उसकी आँखें बेकस की घास में लगी रहती हैं।
وہ پوشیدہ مقام میں شیر ببر کی طرح دبک کر بیٹھتا ہے، وہ غریب کے پکڑنے کو گھات لگائے رہتا ہے، وہ غریب کو اپنے جال میں پھانس کر پکڑ لیتا ہے، وہ دبکتا ہے، وہ جھک جاتا ہے اور بے کس اس کے پہلوانوں کے ہاتھ سے مارے جاتے ہیں۔ وہ اپنے دل میں کہتا ہے خدا بھول گیا ہے، وہ اپنا منہ چھپاتا ہے، وہ ہرگز نہیں دیکھے گا۔ آمین۔ یہاں تک ہم دیکھتے ہیں ورس 11 تک، پھر آگے چلیں گے۔ اگر اس کو جتنا ہم نے پڑھا ہے تو اس میں دو خاص پوائنٹ ہمیں نظر آتے ہیں، خاص باتیں ہیں، جس میں ایک تو ہے کہ جیسے شریر ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں اور خدا لگتا ہے کہ بہت دور ہے۔ Wicked is winning and God seems to be far away. Why do you stand afar off, Lord? Why do you hide in times of trouble? اور یہ ہر شخص کا تجربہ ہے۔ کیا خیال ہے؟ کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی میرے دل سے ایسی بات نہیں نکلی یا میرے منہ سے دعا کے دوران۔ ہر شخص کا، اگر وہ مصیبت کا ٹائم لمبا ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ حالت جو ہے نیچرل حالت یہاں پر بیان کی گئی ہے، تو داؤد یہاں پہ بات کر رہا ہے کہ یہاں پہ ہم جو ڈیل کریں گے یہی ہے کہ خدا کہاں چھپ گیا ہے۔ پچھلے دنوں ہی بھائی ڈیوڈ نے فون کیا ویک پہلے ہاسپٹل جانے سے پہلے، تو رات کو تو ساؤنڈ سے ہی مطلب لگ رہا تھا کہ ہی از ان پین۔ تو اس نے کہا کہ پاسٹر جی میرے لیے دعا کریں، کہ کہتا ہے کہ ہم میری ساری فیملی میں لگے بچے بھی اور میری وائف بھی رو رہے ہیں کہ میں اتنی اذیت میں ہوں، میری اتنی پین ہے۔ اور وہ آج پھر میری جب بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہم اس دن یہی کہہ رہے تھے خدا کہاں ہے تو، کہ اتنی پین، یا وہ کہتا ہے کہ میں یہاں تک کہہ رہا کہ خداوند یا پین ختم کر یا منو ختم کر، یہاں تک آ جاتے ہیں۔ اور میں خود اس پین سے فزیکلی طور پہ بھی گزر چکا ہوں، اور ویسے بھی جیسے سچویشن ایسے ارائز ہو جاتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ خداوند یا منو اٹھا لے یا میری پرابلم ختم کر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو واقعی خدا کے لوگ ہیں ان کے زندگی میں تو ضرور ایسے معاملے آتے ہیں جب وہ چلا اٹھتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ویئر از گاڈ، اور وائی گاڈ، کہ کیوں یہ میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے، یا وائی یو آر سو افار، میری مصیبت کے وقت تو کیوں چھپ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سٹارٹ اس کا یہ ہے کہ اے خداوند تو کیوں دور کھڑا رہتا ہے، مصیبت کے وقت کیوں چھپ جاتا ہے۔ ہوتے ہیں طرح طرح کے لوگ ہیں، اور اس طرح لگتا ہے کہ جیسے دنیا میں تاریکی کا راج اور بیرا روی کا، لالسنس کا بڑھتا جا رہا ہے۔ کیا خیال ہے؟ آپ اگر جنرلی کسی بندے سے پوچھیں تو دنیا میں راست بازی زیادہ بڑھ رہی ہے کہ ظلم زیادہ، خرابی زیادہ، اور خدا سے دوری زیادہ بڑھ رہی ہے، شرارتی اور ظلم اور اس طرح کی، کیا خیال ہے؟ تو پھر اس سچویشن کو دیکھ کے اکثر بندہ کہہ سکتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وکٹ از وننگ اینڈ جو رائچیس ہیں وہ فیل ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر ہم اس کو جنرلی اس کو دیکھ لیں دنیا میں تو ایسے لگے گا کہ جیسے شرارتی لوگ بڑھتے جاتے ہیں اور جو راست باز لوگ ہیں وہ ڈاؤن ہوتے جاتے ہیں۔ اور جب کوئی بھی راست باز آدمی جو خدا سے خوف کرنے والا بندہ ہے، جب اپنے سامنے کسی بھی ایسے شخص کو جو شرارتی بندہ ہو، شریر ٹائپ ہو، تو اس کو پراسپر ہوتے ہیں دیکھتا ہے، اس کو آٹومیٹکلی آپ کا دل کہتا ہے کہ یار
میں خدا کا بندہ ہوں, میں اس کی عبادت کرتا ہوں, یہ پراسپر ہو رہے ہیں, یہ پھل پھول رہے ہیں, تو آپ کے دل سے کوئی نہ کوئی اس طرح کی ضرور نکلتی کہ خداوند وائی ناٹ می, کہ یہ جب سرفراز ہوتے ہیں, بڑھتے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, تو کیوں, وہی نا وائی گاڈ, کیوں ایسا کیوں ہے. اور یہ سارے حالات جو 10 آیات پڑھی ہیں 2 سے لے کر 11 تک, یہ اس شریر کے بارے میں, اس وکٹ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کس طرح بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور یہاں پر وہی سٹوری ہمیں نظر آتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ شریر آدمی تکبر سے کہی جا رہا ہے کہ میں, وہ خدا نے بھی کہہ رہا ہے کہ دیر از نو گاڈ. وہ کہتا ہے مغرور ہے, جیسے پہلے میں نے کہا, دوسری آیت میں, تیسری آیت میں, چوتھی آیت میں وکٹ کے بارے میں لکھا ہے, ایروگنٹ ہے, بوسٹ کرتا ہے, اور گریڈی ہے. اور ایک اور بات اس نے کہی ہے, اگر ورس 4 پڑھیں. شریر اپنے تکبر میں کہتا ہے کہ وہ باز پرس نہیں کرے گا, اس کا خیال سراسر یہی ہے کہ کوئی خدا نہیں, کہ کوئی خدا نہیں. ایروگنٹ, بوسٹ, گریڈی اور وائلنٹ ہے, یعنی کہ ظلم بھی کرتا ہے. اور 5ویں بات ہے کہ وہ بے خدا ہے, گاڈ لیس جنہیں کہہ سکتے, کہتا ہے کوئی خدا نہیں, یہی کہتا ہے نا. اور اس کے بعد اگر ورس 7 پڑھے, اس کا منہ لعنت و دغا اور ظلم سے پر ہے, شرارت اور بدی اس کی زبان پر ہے. ایسے لوگ آج بھی دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے منہ سے کوئی اچھی بات نہیں, گندی بات, لعنتی بات, اور ایسی باتیں کئی دفعہ آپ سن نہیں سکتے. بات بات پر گالی دیتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں, اور ان کی زبان پر ہمیشہ دغا, فریب, جھوٹ, شرارت اور بدی رہتی ہے. ایسے لوگ جو ہیں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ فالس ماؤتھ, یعنی کہ لعنتی منہ کو کہہ سکتے ہیں فالس, جس سے ہمیشہ کوئی اچھی بات نہیں نکلتی, اس کی زبان سے لعنت و دغا ظلم سے پر ہے, شرارت اور بدی اس کی زبان پر ہے. ٹھیک ہے, یہ 4-5 چیزوں پر ہم غور کریں گے. اور ورس 4 میں ایک اور بات لکھا ہے, شریر اپنے تکبر میں کہتا ہے کہ وہ باز پرس نہیں کرے گا. کون باز پرس نہیں کرے گا؟ کہ کوئی حساب کتاب نہیں, دیر از نو ججمنٹ, کوئی پوچھنے والا نہیں, جو مرضی کرتے رہو. اور یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ انسان اگر بدی کرتا رہے, غلط کام کرتا رہے, تو وہ کرتے کرتے اگر پکڑا نہ جائے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ یار سب کچھ ٹھیک چل. اور میں سمجھتا ہوں کبھی کبھی کچھ لوگ ہیں نا, کبھی کوئی خراب کام کرتے ہیں تو وہ فوراً ہی پکڑے جاتے ہیں, یا ان کا فوراً وہ کھل جاتا ہے, چھپ کے کریں یا کچھ کریں, تو وہ ڈر جاتے ہیں, پھر دوبارہ نہیں ہاتھ لگاتے. پہلی چوری سے پہلے ہی پا, یہ کہتے ہیں پہلی چوری تو پہلے ہی پا. اور میں سمجھتا ہوں یہ جن کے ساتھ یہ ہوتا ہے وہ خدا کی ان پر رحمت ہوتی ہے, پہلی چوری جی پھڑ کر دے. کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں اکثر دیکھا ہے کہ میں کسی نہ کسی ایسے الیگل کام میں کبھی بھی شامل ہوں تو وہ جنہوں کہتے ہیں نا پنجابی راس ہی نہیں آتا, کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اگر میں نے 10 پاؤنڈ کسی وجہ سے بچانے کی کوشش کی ہے تو 20 نکل جائیں. اور مجھے پتا ہے کہ کوئی ایسے کام جو دیکھنے میں لگتا ہے ایزی ہے, بڑا کچھ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو چلو یار کر لو, نہ تو کسی کو کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں, نہ کوئی دیکھ رہے ہیں, نہ کسی نے پتہ چلنا, لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا تو دیکھ رہا ہے. تو ایسے مسئلے میں وہ کہتا ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے, اس کی سوچ میں کیا ہے, خیال میں کیا ہے, کہ there is no God. اور لگاتار سوچتا رہتا ہے, یہاں پہ لکھا ہے وہ لگاتار سوچتا رہتا ہے, اس کا خیال سراسر یہی ہے, ٹھیک ہے, کہ کوئی خدا نہیں اور اس کی راہیں استوار ہمیشہ, یعنی کہ وہ جو کچھ کرتا ہے میرے واسطے سارے. اور میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو واقعی پراسپر ہیں, وہ کہتے ہیں یار کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ان کے لیے ہر کام ایسے ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس اس کام کو کرنے کے لیے اپنے طور طریقے خدا کے نہیں. اور وہ اپنے برے فعل سے اور اپنی بری
کام سے وہ اپنے آپ کو تسلی دیتا رہتا ہے. لکھا نا اس کا خیال سراسر یہی ہے کہ کوئی باز پرس نہیں, کوئی خدا نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یعنی کہ نو گاڈ نو گاڈ نو گاڈ جو کہتا رہتا ہے. وہ آپ کو فرعون کی بات یاد ہے نا, جب وہ خدا کے کلام لے کے ایک بندہ جب کہتا رہتا ہے تو خدا پھر اس کو سیل کر دیتا ہے, تیرے لیے تو واقعہ خدا ہے نہیں, تیری تو بس اینڈ ہے. اور اس لیے وہ اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے کہ کوئی فکر کرنے کی گل نہیں, میری سارے راستے ہمیشہ استوار ہیں. اور جب کہ ہم اس کے الٹ تعلیم دیتے ہیں چرچز میں, اپوزٹ ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ خدا اپنے دل میں یہ خیال کی بجائے خدا کے کلام کو بسنے دو. وہ جتنا آپ کو خدا کا کلام آپ کے دل میں بسے گا اتنا ہی, داؤد کیا کہتا ہے, میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے. زبور 119:11 آیت, میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. تو جو آپ کے اپنے دل میں اگر یہ بھر رہے کہ دیر از نو گاڈ اور کوئی پاس پرست, وہ اس کے لیے تو کوئی برا قتل کرنا, کسی کے پر ظلم کرنا, اس کے لیے کوئی مان نہیں رکھے گا. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو. اور ایک اور بڑی عجیب بات ہے, بے شک یہ شریر لوگ, وکڑ لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں کوئی باز پرس نہیں, کوئی پکڑاوا نہیں, سانو کوئی بھی نہیں. وہ ایک پنجابی چ اور بھی گل کہندے نے نا, 100 دن چور دا تے ایک دن. تو وہ ایکچولی خدا نے ایک آپ کے اندر ضمیر بھی ایسی چیز رکھ چھوڑی ہے. بے شک آپ اپنے آپ کو کتنا بھی کہتے رہیں نا کہ کوئی خدا نہیں کوئی خدا نہیں, لیکن آپ کے اندر یہ بات پھر بھی کبھی کبھی اٹھتی ہے. ورس 11 میں لکھا ہے, وہ اپنے دل میں کہتا ہے کہ خدا بھول گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنا منہ چھپاتا ہے, وہ ہرگز نہیں دیکھے گا. اب پہلے تو کہتا ہے there is no God, اب یہاں پہ کہتا ہے کہ خدا بھول گیا ہے. اٹس مین انڈر نیت کوئی نہ کوئی ہے کہ خدا ہے تو بھول گیا نا, اور وہ ہرگز باز پرس نہیں کرے گا. نو شریر جو ہے نا وکڑ کانٹریڈکٹ ہمسیلف. کیا خیال ہے, پہلے وہ کہتا ہے there is no God, اب وہ کہتا ہے اپنے آپ سے اس کا اختلاف ہے, اندر اس کے یہ جنگ شریر کے پھر بھی چلتی رہتی ہے. بے شک وہ جتنا مرضی آپ کو تسلی اپنے آپ کو دے کہ there is no God, کوئی خدا نہیں کوئی خدا نہیں, لیکن آگے اس کی اپنی ہی بات کہتی ہے, وہ اپنے دل میں کہتا ہے. ہو سکتا ہے دوسروں کو کہتا ہو کہ جی میں آج بھی بڑے سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جو ایتھیسٹ ٹائپ لوگ ہیں جو کہتے ہیں there is no God, لیکن دل میں ان کے اندر جو انڈر نہیں چل رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے دل میں کہتا ہے. وہ تو کہتا ہے نا کہ وہ سراسر یہ کہتا ہے, لیکن یہاں پر وہ کہتا ہے اپنے دل میں کہتا ہے کہ خدا بھول گیا, God is forgotten. اس میں سب سے پہلے تو اس میں کہ خدا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اپنا منہ ہی از ہڈن, اس نے اپنے آپ کو ہڈن کر لیا, چھپا لیا ہے, اور وہ ہرگز نہیں دیکھے گا. یہ بات جو 11 ہے یہ یاد رکھنا, آگے آگے اس کو ہم پھر دیکھیں گے. کانٹریڈکٹ, خود سے اختلاف ہے, اس کے اندر ایک جنگ جاری ہے. ایک جگہ پہ کلام میں کہ چور اگر اس کے پیچھے کوئی نہ بھی لگا ہو تو وہ دوڑتا ہی رہتا ہے, کہ جو چوری کرنے والا وہ دوڑتا رہتا ہے, یعنی کہ گلٹی ہوتا ہے نا اندر چور کی گاڑی میں تو کہتے کہ وہ نہ بھی اس کے پیچھے لگا تو وہ دوڑتا ہے, کیوں گلٹی ہے نا اندر سے. تو اسے اندر سے اس طرح ایکچولی چین نہیں ہے. شریر کو خدا کا کلام کہتا ہے شریر کے اندر چین نہیں ہے. wicked don't have peace. جتنا مرضی آپ کو تسلی دے دے, جتنے مرضی وہ بڑے بڑے محل بنا لے اپنی آسائشات کے لیے, لوٹ مار کر کے جتنا مرضی وہ اکٹھا کر لے, دنیا کو دیکھنے میں بڑا وہ ایک زبردست شخص نظر آئے, اس کے پاس بڑا کچھ ہے, لیکن خدا کے کلام میں لوکا کی انجیل میں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر موقوف نہیں ہے. کسی کی زندگی اس بات پہ نہیں کہ what he possessed,
کہ اس کے پاس کیا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ رن کرے جتنا بھی، وہ کہتے ہیں نا آج کل انگلش سے، یو کین رن بٹ یو کین ناٹ ہائڈ. اور خدا کیوں اس کے اندر یہ آواز آتی رہتی ہے کہ ایکچولی ہے، شریر ہو کچھ بھی ہو، ہے تو خدا کی مخلوق، خدا کے ہاتھ کی کاراگری ہے، اور خدا نے اس کو بھی اپنی صورت میں پیدا کیا، جس طرح ہم سب اس کی صورت پیدا ہوتے ہیں. اور وہ جتنا کوشش کرتا ہے اس سے، اس کے خدا کے خیال سے دور بھاگتا ہے، کسی نہ کسی طرح خدا اس کو کسی نہ کسی موڑ پہ ایسے لوگوں کو خدا ثابت کرتا رہتا ہے کہ آئی ایم، میں ہوں، میں موجود ہوں، لیکن وہ خدا کا انکار کرتے رہتے ہیں. تو یہاں ہم نے 4-5 باتیں دیکھی ہیں شریر کے بارے میں: مغرور، لالچی، ظالم، لعنتی منہ اور بے خدا. ٹھیک ہے، اگر کسی نے کہا کہ یہ باتیں اگر جو اس شریر کے بارے میں، اس وکٹ آدمی کے بارے میں یہاں پر لکھی گئی ہیں، کیا ہم اگر اپنے آپ پر غور کریں ہماری زندگی میں ان میں سے کوئی بات تو نہیں ہے، ان سے ملتی جلتی کوئی بات تو نہیں ہے؟ ہم مغرور تو نہیں ہیں، ہم گریڈی تو نہیں ہیں، ہمارا منہ فاؤل لینگویج تو نہیں بولتا، لعنتی منہ تو نہیں، دغا بدی، جھوٹ کی، فریب کی، عیب جوئی کی باتیں تو نہیں نکلتی؟ اور کبھی ہم نے ایسا تو نہیں سوچا there is no God، خیال بھی ایسا تو نہیں آیا؟ تو کہتے ہیں اگر شائبہ بھی ایسا کبھی آپ کی زندگی میں آیا ہے تو جسٹ ایز سون ایز پاسبل گیٹ ریڈ آف دس کائنڈ آف، اور اس کے لیے نیز پہ ہو کر توبہ کرے فوراً کہ خداوند میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کہی، میں نے ایسی کوئی بات میری زندگی میں ہے تو مجھے معاف کر. یو کانٹ میس ود گاڈ. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ایسے خیالات، یہ ایسا ہمیں نظر آتا ہے جیسے اس وقت داؤد کو نظر آ رہا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ شریر فتح مند ہے، سرفراز ہیں، تو اس بات سے اس کا دل بوجھل ہے اور وہ خدا کے سامنے آتا ہے. تو پھر کس طرح اس سے ڈیل کرنا چاہیے؟ ہاؤ وی کین ڈیل ان پریئر. کہ ہماری زندگی میں اگر ایسے مسئلے ہیں کہ ہمیں لگے کہ وکٹ از وننگ اور ہم فیل ہو رہے ہیں، تو پھر ایسے حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو یہاں پہ اب ہم آگے چلتے ہیں. اگر ورس 1 کو پھر دیکھیں، ہم اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں. یہاں پہ لکھا ہے اے خداوند تو کیوں دور کھڑا رہتا ہے، مصیبت کے وقت تو کیوں چھپ جاتا ہے. ایسے حالات میں ایک اور بھی بات ہوتی ہے، ہم سے دعا بھی مشکل ہوتی ہے. غم سے دل بھرا ہو اور حالات اتنے خراب ہو جائیں تو کئی دفعہ آپ کا من دعا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. کیا خیال ہے؟ ہوتا ہے ایسے ہارڈ ہو جاتا ہے دعا کرنا کہ واقعی اسپرٹ میں ہو کر اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے ہم دعا خدا کے سامنے کریں. سم ٹائم اٹس ویری ہارڈ. جب ایسا لگے کہ خدا چھپ گیا ہے، خدا دور ہے، خدا ہماری دعاؤں کا جواب ہی نہیں دے رہا. جیسے آپ نے کہا کہ جب مسئلہ لمبا ہی ہوتا جائے تو وہ ایسا ہی لگتا ہے کہ خدا دیکھ نہیں رہا. جب ہمیں ایسی سچویشن سے گزر رہے ہوں، اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جب داؤد یہ زبور لکھ رہا ہے، اس وقت خدا اس کے ساتھ ہے. ایون آپ کو پتہ نہیں کہ یہ زبور، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ پاک روح کے وسیلے سے لکھے گئے، کیونکہ یہ اسکرپچر ہے، دس از دا ورڈ آف گاڈ، یہ کلام مقدس ہے. تو کس طرح لکھا گیا؟ پاک روح کے وسیلے سے لکھا گیا. اور ایون جب داؤد ایسے حالات سے گزر رہا ہے، اسی سچویشن میں still even he felt the God is far away, he is hidden his face from me. still پاک روح اس کے وسیلے سے یہ تحریر کر رہا ہے. کیا خیال ہے؟ پاک روح اس کے وسیلے سے یہ تحریر بھی کر رہا ہے کہ اس
مشکل وقت میں, اس ٹف وقت میں بھی پاک روح اس کے ساتھ ساتھ ہے. یہ جب میں اس اینگل سے اس کو سوچا تو میں نے کہا یہ واقعی یہ تو خدا کا کلام ہے, اور داؤد لکھ رہا ہے, اور داؤد کی اپنے تجربات کو خدا یوز کر کے روح القدس کے وسیلے سے یہ بات اس سے لکھوا بھی رہا ہے. چاہے اور ہی از ناٹ فیلنگ کہ پاک روح میرے ذریعے سے یہ کام کر رہا ہے. جو کچھ میں لکھ رہا ہوں, جو کچھ میرے اوپر یہ ظاہر کیا جا رہا ہے, he was really praying in the spirit even when he felt that God is far away. He is praying in the spirit. یہ پاک روح میں, اور میں اس بات سے مجھے حوصلہ ملا, اس بات نے مجھے انکریج کیا کہ جب دکھوں میں ہوں, داؤد اس وقت ایکٹیو بھی تھا اور خدا اس کے ساتھ بھی تھا پاک روح کے وسیلے سے, کہ یہ سب کچھ لکھا جا رہا تھا. کیونکہ یہ آگے جا کے بتائے گا کہ اس سچویشن میں وہ کیا اس کو کرنا چاہیے تھا, وہ کس طرف ٹرن لے. جب وہ فیل کر رہا تھا میں تنہا ہوں, میں گر چکا ہوں, یا میں فیل ہو رہا ہوں, میں مصیبت میں ہوں, اور خدا شاید دور ہے, لیکن پاک روح ایگزیکٹلی ان دس سچویشن ہی واز. مجھے اس سے ایک اور شخص کی بات یاد آئی, یوسف کی زندگی کے بارے میں. اگر میرے ساتھ پیدائش کی کتاب نکالیں, یوسف کی زندگی ایک بہت بڑا ہمارے سامنے نمونہ ہے اس حوالے سے. اور یوسف جتنی مصیبتیں بھی کم لوگوں نے دیکھی. اس کی سٹوری ایکچولی ہوتی ہے شروع 39 چیپٹر سے. اور یوسف کو مصر میں لائے, پوتیفار مصری نے فرعون کا ایک حاکم اور جلوداروں کا سردار تھا, اس کو اسماعیلیوں کے ہاتھ سے جو اسے وہاں سے لے گئے تھے خرید لیا. اگلی آیت کیا ہے, ورس 2. اب وہ کڈنیپ ہو گیا ہے, بازار میں بیچا بھی گیا ہے, تو خدا کا کلام کہتا ہے خداوند یوسف کے ساتھ تھا. اب کوئی سچویشن میں ہو بندہ, اور آگے یہ بات جو ہے نا آپ بار بار پڑھیں گے کہ پوتیفر کے گھر میں اس کے ساتھ کیا ہوا, تو انہوں نے اسے پریزن میں ڈال دیا, لکھا خداوند اس کے ساتھ تھا. جب اس کو بیچا گیا اس وقت خداوند اس کے ساتھ تھا. جب وہ پوتیفر کے گھر میں لے گئے خداوند اس کے ساتھ تھا. جب اس کو پریزن میں ڈالا گیا خداوند اس کے ساتھ تھا. اکثر جب ہم پرابلمز میں آ جاتے ہیں تو داؤد کی طرح ہی ہم یہ سارے سوچتے ہیں کہ خدا نے ہمیں چھوڑ دیا. ویئر از گاڈ, وائی گاڈ اسٹینڈ فار اوے. یہ جو فریز آتا ہے نا بار بار, اور اس وقت آتا ہے جب وہ یہ نہیں کہ وہ سرفراز ہو گیا تو خداوند اس کے ساتھ تھا. ایون ابراہیم کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ اپنا ملک چھوڑ کے آ گیا تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پیچھے آ گیا. خداوند نے کہا میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا, میں تجھے یہ کروں گا, بہت سے پرومسز. تو لکھا ہے پھر ملک میں کال پڑا, وہ سارا کچھ چھوڑ کے خدا کے ارادے سے چل پڑا ہے, اور لکھا ہے ملک میں کال پڑا. کیا لکھا کہ خداوند نے اس کو کہا کہ چل میں تمہیں بلیس کروں گا, اور لکھا ہے وہاں پہ کال پڑا. ایون اس کال میں, اس مزری میں بھی خدا اس کے ساتھ تھا. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کئی دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ جب اتنی مصیبتوں کے بعد یوسف اس مصیبت سے نکلا تو خدا نے اس کو کہاں سرفراز کیا. تو اس طرح ہر مصیبت ہمارے لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ خداوند اس میں تیرا کیا پرپز ہے, تو کیا اس کے وسیلے سے ہمیں سکھانا چاہتا ہے. اور لکھا ہے کہ خداوند اس کے ساتھ ساتھ. داؤد کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں یہاں پر, پھر آ جائیں واپس, تو جب وہ 11 ورسز پڑھتا ہے تو 12ویں ورسز میں آ کے نا, دیٹ از اے فیسینیٹنگ ٹرننگ پوائنٹ ہے اس کا. یہاں پہ اس کو ہوش آتا ہے, جیسے نا ایک دم ہوش آتا ہے میرا خدا کیا طاقت رکھتا ہے, کہ یہاں پر 3-4 باتیں ایسی ہیں. تو ہوش میں آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے. سب سے پہلے ورس 12 میں لکھا ہے اٹھ اے خداوند, اے خدا اپنا ہاتھ بلند کر, غریبوں کو نہ بھول. شریر کس لیے خدا کی اہانت کرتا ہے اور اپنے دل میں کہتا ہے کہ تو باز پرس
ना करेगा। तूने देख लिया है क्योंकि तू शरारत और बुग़्ज़ देखता है ताकि अपने हाथ से बदला दे। बेकस अपने आप को तेरे सुपुर्द करता है, तू ही यतीम का मददगार रहा है। शरीर का बाजू तोड़ दे और बदकार की शरारत को जब तक नाबूद न हो ढूंढ कर निकाल। खुदावंद अब्दुल्लाबाद बादशाह है, कौमें उसके मुल्क से नाबूद हो गई। ए खुदावंद, तूने हलीमों का मुद्दा सुन लिया है, तूने उनके दिल को तैयार करेगा। तू कान लगाकर सुनेगा कि यतीम और मजलूम का इंसाफ करे, ताकि इंसान जो खाक से है फिर ना डराए। अगर ये आखिरी आयत देखें ना 18वीं, तो इसको अगर आप जो पिछला ज़बूर था उसकी आखिरी आयत से मिला के देखें। मैं पढ़ता हूँ 9 की 20 आयत ज़बूर लिखा था, बल्कि 19 आयत से, उठ ए खुदावन, या जिस तरह ये स्टार्ट होता है, ठीक है। उठ ए खुदावन, इंसान गालिब ना होने पाए, कौमों की अदालत तेरे हुजूर हो। ए खुदावन, उनको खौफ दिला, कौम में अपने आप को बशर ही जाने। तो यहाँ पर लिखा है कि यतीम और मजलूम का इंसाफ करे, ताकि इंसान जो खाक से है फिर ना डराए। यहाँ पे उसकी इल्तिजा थी कि खुदावंद इंसान को क्या, तू इंसान ही है भाई, और जिन पंजाबी जी ने, तू अपने कंट्रोल च रह, कैंडे च रह, जो तू है, तू खाक है और तू खुदा बनने की कोशिश ना कर, खुदा के अंदर खौफ भी रहे। तो यहाँ पर वो कहता है कि खुदा इंसान को ये याद रखना चाहिए कि तू क्या है। तो इसलिए खुदा यहाँ पर उसको इस चीज़ का भी जवाब दे कि तू अपने आप को बशर ही जान। बशर क्या है? खाक है, कि तू खुदा नहीं है, तू बशर है, तू खालिक नहीं बल्कि मखलूक है। अच्छा, वापस हम 12वीं आयत पे, यहाँ हम 2-3 चीज़ें देखेंगे किस चीज़ ने उसको टर्न किया, उसकी दुआ को और उसके माइंड को टर्निंग पॉइंट में क्या था। पहले तो थी कि खुदावंद उसको सिखाता है कि स्टॉप थिंकिंग लाइक विकेट, शरीरों की तरह सोचना बंद कर। क्योंकि वो अगर आप गौर करें पहली आयत, फिर एक दफ़ा 11 की पहली आयत में वो क्या कहता है, ऐ खुदावंद तू क्यों दूर खड़ा रहता है, मुसीबत के वक्त तू क्यों छुप जाता है। और ये बात एक तरह से जो उसने कही है पहली आयत, उसके बाद उसने 10 वर्सेस शरीर के बारे में कही है। तो जब वो 12वीं आयत में पहुंचता है तो उसको ख्याल आता है कि मैं कह रहा हूं जो वर्स 11 में उसने कही है, उसने कहा कि खुदा कि शरीर अपने दिल में कहता है खुदा भूल गया है, उसने अपना मुंह छिपा लिया है वो। तो उसको ख्याल आता है ये तो मैं भी कह रहा हूं। जब आप उसकी बातें, शरीर की बातें सोचते रहते हैं तो आप किसी वक्त उसी तरह सोचना शुरू कर देते हैं। तो खुदा का कलाम है स्टॉप थिंकिंग लाइक विकेट। जिस तरह वो आगे उसने यही किया ना कि शरीर ये कहता है, शरीर ये कहता है, शरीर कहता है, तो पहली आयत तूने खुद वही कही और लिखा है अपने दिल में कहता है शरीर कि वो भूल गया है, उसने अपना मुंह छुपा लिया है, वो मुझसे दूर है। और बाद में उसको पता चलता है कि ये मैं कह रहा हूँ। अचानक उसको होश आता है, जैसे वो जाग उठता है। तो वर्स 11 के बाद उसकी दुआ जो है वो बदलती है। तो इसलिए टर्निंग पॉइंट, देन ही स्टार्ट थिंकिंग द राइट वे। जब हम खुदा की तरफ आते हैं तो होश में आ जाते हैं, तो वो फिर कहता है ये तो जो मैं सोच रहा हूँ ये तो शरीर की बातें हैं, और दैट इज ब्लास्फेमी। अहानत क्या है? इंसल्ट है ना। खुदा के हुजूर क्या है? वर्स 13 पढ़े जरा। शरीर किस लिए खुदा की अहानत करता है? अपने दिल में कहता है कि तू बाज पुरुष नहीं करेगा, यानी कि वो कहता है दैट इज एक्चुअली ब्लास्फेमी। ये इंसल्ट है खुदा की कि वो पूछेगा नहीं, वो जज नहीं करेगा, वो बाज पुरुष नहीं करेगा। आगे जो कहता है ना कि वो छुप गया है, अब उसकी बातों के जवाब वो खुद आगे देता है। वर्स 14 में लिखा है तूने देख लिया।
وہ کہتا تھا کہ خدا چھپ گیا ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے تو نے دیکھے گا نہیں بلکہ تو نے دیکھ لیا. یو آر واچنگ اوور می، تو کبھی بھی میں تیری نظر سے دور نہیں ہوا. یو نیور ہڈن یور فیس فرام می. ایکچولی تو اس وقت بھی جب میں یہ سوچ رہا تھا کہ شریر ایسے کرتے ہیں، تو اور 3-4 چیزیں وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ خدا کی آنکھ یعنی کہ ہی از واچنگ. اور آگے کہتے ہیں اٹھ اے خداوند اپنے ہاتھ سے بدلا دے. ہینڈ آف گاڈ، کہ خداوند پہ کس طرح کام کرتا ہے خدا اپنے ہاتھ کو. اپنے ہاتھ کا مطلب ہے ہی یوز ہز پاور، وہ اپنے پھر اس قوت کو استعمال کرتا ہے. پھر آگے لکھا ہے کہ خدا نے سن لیا ہے. وہ کہتا ہے کہ کس طرح سنی، کہ جب ہم اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، اس کے سپرد کر دیتے ہیں. لیکن نا بے کس اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہے. تو ہی یتیم کا مدد، جب ہم یتیم کا مددگار یہ ہے کہ اگر تیرے ماں باپ بھی تجھے چھوڑ دیں تو لیکن خداوند کہتا ہے میں تجھے نہ کبھی چھوڑوں گا، نہ کبھی تجھ سے دستبردار ہوں گا. تو یہاں پر آپ اگر یتیم بھی ہیں، یتیم کا مطلب کیا کہ جدہ کوئی بے یارو مددگار، بے کست بے یارو مددگار. تو وہ کہتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کریں تو پھر وہ ہمیں نظر آتا ہے. ہی از ناٹ forgotten me, he is not hidden from me, he is watching over me. Verse 60 میں لکھا ہے خداوند عبدالآباد بادشاہ ہے. یہاں پر وہ اقرار کرتا ہے عبدالآباد جو بادشاہ ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، اس کا ہمیشہ راج رہے گا. اور خداوند اس ساری سچویشن سے خود بھی گزرے. اگر آپ میرے ساتھ اگلے چیپٹر کو دیکھیں، اس کی 7 ورسز ہیں اور اسی کا ایک طرح سے حصہ ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں تو لکھا ہے میرا توکل خداوند پر ہے، تم کیوں کر میری جان سے کہتے ہو کہ چڑیا کی طرح اپنے پہاڑ پر اٹھ جا. کیونکہ دیکھو شریر کمان کھینچتے ہیں، وہ تیر کو چلے پر رکھتے ہیں تاکہ اندھیرے میں راست دلوں پر چلائیں. اگر بنیاد ہی اکھیڑ دی جائے تو صادق کیا کر سکتا ہے. خداوند اپنی مقدس ہیکل میں ہے، خداوند کا تخت آسمان پر ہے. اس کی آنکھیں بنی آدم کو دیکھتی اور اس کی پلکیں ان کو جانچتی ہیں. خداوند صادق کو پرکھتا ہے پر شریر اور ظلم دوست سے اس کی روح کو نفرت ہے. وہ شریروں پر پھندے برسائے گا، آگ اور گندر اور لو ان کے پیالے کا حصہ ہوگا. کیونکہ خداوند صادق ہے، وہ صداقت کو پسند کرتا ہے، راست باز اس کا دیدار حاصل کریں گے. اس کو اگر غور کریں، اس پوری 7 ورسز کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں جو چیپٹر 10 ہے، تو ایگزیکٹلی وہی پریئر ہے اس کی، کہ یہاں پر بھی وہ بوجھل ہے اور ایک طرح سے وہاں پہ ڈاؤن نظر آ رہا ہے اور لگتا ہے کہ اس کو کوئی اس کا خیر خواہ ہے. اگر دوسری آیت دیکھیں، پہلی آیت میں تو وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ چڑیا کی طرح اپنے پہاڑ پر اٹھ جا. اس کا کوئی دوست ہے، اس کو یہ نصیحت کر رہا ہے، ایڈوائس دے رہا ہے کہ داؤد بے شک تو راست باز بندہ ہے. یہ کوئی اس کو ایڈوائز کر رہا ہے کہ بے شک تو اچھا آدمی ہے لیکن تو ہار چکا ہے، تو اپنی جان بچا کسی طرح تو یہاں سے نکل بھاگ. وہ کہہ رہا ہے کہ چڑیا کی طرح اپنے پہاڑ پر اٹھ جا. دیکھو شریر کمان کھینچتے ہیں، وہ تیر کو چلے پر رکھتے ہیں. ایکچولی وہ کہہ رہا ہے کہ جو تیرے دشمن ہیں دے آر ریڈی ٹو کل یو. وہ تیار ہیں بالکل. جیسے ہوتا نا کہ اس اب تو نظر آیا نہیں تو وہ چلا کھینچیں گے اور تیر تیرے پار ہو جائے گا. وہ تیر کو چلے پر رکھتے ہیں، اس کا مطلب کہ دے آر ریڈی ٹو کل. وہ تیار ہیں، دبک کر بیٹھے ہیں اور تجھے مار دینا چاہتے ہیں. لیکن آگے کہتے ہیں اگر بنیاد ہی کھاڑ دی جائے تو صادق کیا کر سکتا ہے. یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، کہنے کہ یار تو کی یعنی کہ چنگا بندہ ہے، تو حرکت دی، لیکن اب تیرے پاس کوئی طاقت رہی نہیں ہے، بنیاد ہی فاؤنڈیشن ہی کوئی نہیں ہے. تو کئی دفعہ کہتے ہیں یار نیکیاں کا کی تینوں فائدہ ہے، چھڑ دیا سارا کچھ. اور یہ جو بات کہہ رہا ہے نا، اکثر اگر دیکھیں اس کے پیچھے کوئی بھی جو بھی ہے وہ آنسٹ اپنی طرف سے انسانی طور پہ کئی دفعہ بندے
آپ کو تسلی دیتے ہیں تو وہ ایسا رسا ہے چھڈ پرا یار ہن کی تو کرنا اپنی جان ہی بچا لے اور نکل جا اپنا آپ بچا اب کچھ نہیں ہو سکتا جتنا مرضی تو بھاگ تو بچ نہیں سکتا اور کبھی کبھی ایسے حالات ہوتے ہیں جہاں ایسی سچویشن معقول بھی لگتی ہے ٹھیک بھی لگتی ہے اور ایک دفعہ نہیں پہلے بھی کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ داؤد پہلے بھی بھاگا یاد ہے پہلے بھی بھاگ چکا ہے ایک دفعہ ابیسلوم کے اپنے بیٹے کی وجہ سے ہی وہ تختہ چھڑ کر بھاگا آپ نے اسٹڈی کیا تھا ایون اس سے پہلے بھی بھاگا جب وہ ساؤل جو ہے ٹھیک ہے یونتن نے بھی کہا کہ جب ادھر تو تیر پھینکوں تو بھاگ جانا اس وقت بھی اور اس سے پہلے بھی بھاگا جب اس کی بیوی نے اس کو بھگایا تھا جب اس کا اپنا ہی جو فادر ان لا تھا تو اس نے کہا تو اس نے کہا جا کر اپنے بندوں کو بھیجا کہ اس کو اس کے گھر میں جا کے قتل کر دو تو اس کی بیوی نے کیا کیا اس کو ونڈو کے ذریعے باہر بھیج دیا اور اس کے بستر پر ڈمی سبن بنا دی داؤد بھاگ چکا ہے پہلے بھی تو اس کو اگر کوئی ایسی نصیحت دے رہا ہے تو غلط نہیں کر رہا وہ کہتا ہے اپنی جان بچاتے نکل جا اور ہم نے اور بھی بائبل میں کئی دفعہ ایسی ہے پالوس رسول کو بھی دیوار سے لٹکا کر ٹوکرے میں بھگایا گیا شاگردوں کو خداوند نے کہا کہ اگر تمہیں ایک جگہ پہ ستائیں تو دوسرے شہر چلے جا کبھی کبھی سچویشن دیکھ کے آپ کو چوائس کرنی بھی پڑتی ہے بلکہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم ایون یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں ایک دفعہ جب وہ اس کو سنسار کرنے لگے تو وہ چھپ کر ان سے یعنی کہ ہی جسٹ ہڈن ہمسیلف اب یہاں پر سچویشن ڈفرینٹ ہے اب کوئی نہ کوئی اس کو کہہ رہا ہے کہ تو نکل جا یہاں سے مارٹن لوئڈ جون ایک بہت بڑا خدا کا خادم تھا وہ لکھتا ہے کہ کئی دفعہ ہم اپنی آواز کو بڑے غور سے سننے والی بات زیادہ سنتے ہیں جو اندر سے نکلتی ہے جو ہمیں کچھ نہ کچھ بتاتی رہتی ہے سچویشن کے بارے میں ہم اپنی آواز کو سنتے زیادہ ہیں لیکن اپنے آپ کو کہتے کم ہیں سنتے زیادہ ہیں کیونکہ اندر سے آواز جاتی ہے ایوی سچویشن ہے ایوی پرابلم ہے کیسے ہوئے گا وہ کیسے ہوگا یہ کیسے ہوگا اور سم ٹائم انر سے باتیں نکلتے ہیں کہ ایکسٹرنل بھی باتیں ہوتی ہیں جیسے کوئی دوست خیر کا بھی آپ کہتے ہیں انج کیوں نہیں کر لینا ایسے کیوں نہیں کر لیتے اچھی صلاح آپ کو دیتے ہیں یہ سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر ایسی سچویشن ہو کیونکہ زیادہ تر یہ جو ایکسٹرنل اور انر وائس جو ہوتی ہیں نا یہ ہمیں زیادہ گھیر لیتی ہیں کہ ہمیں پھر کیا کرنا ہے لیکن خدا کا کلام یہاں پہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دین ہاؤ وی ہیو ٹو کنٹرول دس تو خدا کا کلام کہتا ہے یہاں پہ ہمیں سکھاتا ہے ٹیک دیٹ میٹر دیٹ سچویشن ان یور ہینڈ خود اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر کس طرح کنٹرول کرو اور اس کے لیے اب اگر غور کریں یہ جو بات یہاں پہ کی ہے 11 میں ایون چیپٹر 10 میں بھی تو داؤد ڈائریکٹلی خدا کے ساتھ نہیں بات کر رہا انڈائریکٹلی بات کر رہا ہے جمیں کہا جاتا ہے کہ اے میری جان خداوند یہ کہتا ہے اے میری جان ہی از ٹاکنگ ٹو ہمسیلف ہی اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو ہمسیلف ایک جگہ پہ کہتا نہیں کہ اے میری جان تو کیوں گلی جاتی ہے تو یہاں پر ہی اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو ہز سول اپنے آپ سے وہ کہتا ہے اور اپنا سارا فکر اپنی ساری سچویشن اپنے غم کو اپنے ہاتھ میں لے کر پہلے تو خداوند کے آگے رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے بے شک یہ اچھی نصیحت ہے بٹ آئی ول ٹرسٹ ان دا لارڈ یہاں پہ وہ یہی بات کہتا ہے کہ خدا پر ٹرسٹ کر کیا کہتا ہے کہ بے شک اب 11 کو اگر سٹارٹ سے دیکھیں تو کس طرح سٹارٹ کرتا ہے میرا توکل خداوند پر ہے سٹارٹ اس طرح کرتا ہے اور اب وہ کہتا ہے ایز اے ریٹوریکل کویسچن کے طور پر اپنی جان سے کہتا ہے یا ان لوگوں کے جو اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ یہ کر لو تو وہ کہتا ہے میرا توکل تو خداوند پر ہے
तुम क्यों कर कहते हो, को सवाल ये निशान है ना, क्यों कर कहते हो कि मेरी जान से कहते हो चिड़िया की तरह पहाड़ पर उठ जा, दुश्मन ये करेगा वो ये करेगा वो करेगा, ये बुनियाद ही कोई नहीं, तेरी फाउंडेशन ख़त्म हो गई है। तो वो कहता है वर्स 4 में, खुदावंद अपनी मुक़द्दस हैकल में है, खुदावंद का तख्त आसमान पर है, उसकी आंखें बनी आदम को देखती और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। खुदावंद सादक को परखता है। अब वो कहता है कि ही इज़ टेस्टिंग मी। अब वो उस सोच में आया है, अब उसने फाइंड आउट कि खुदा तो मुझे टेस्ट कर रहा है। सादक वो परखता है। अब जितने भी सादक ले लें, जितने रासबाज शख्स ले लें बाइबल में, उनकी टेम्पटेशन देखें। इब्राहिम से ले लें आप, किस कदर खुदा ने किस किस पॉइंट पे उसको आजमाया, और आखिरी उसकी जो बड़ी आजमाइश कह सकते हैं उसके बेटे की आजमाइश थी, बड़ी बड़ी। तो वो कहते हैं खुदा तो एक्चुअली कर रहा है, क्या कर रहा है, उसकी आंखें बनी आदम को देखती हैं, इज वॉचिंग, उसकी पलकें उसको जांचती, और वर्स 5 खुदावंद सादक को परखता है। जब हम ये समझ लें तो हमें वो सारी सिचुएशन नज़र आ जाती है। कई दफ़ा अच्छी नसीहत को भी परखना चाहिए। बेशक ये अच्छी बात कर रहे हैं। आपको पता है कि खुदावंद के पास भी एक दफ़ा फरीसी आए, तो लूका की इंजील में लिखा है, तो उसके कहते हैं कि यहाँ से निकल दे, निकल कर भाग जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे कत्ल करने को है। याद है? तो खुदावंद ने बड़ा और ऐसी बात मैंने कम सुनी है। ये लूका की इंजील 13 बाब में है, उसकी 31 और 32 33। तो वो खुदावंद ने उसको कहा उस लोमड़ी को कह दो। ये बड़ी बात है कि खुदावंद ने इस तरह की कि बात बहुत काम की है कि मैं अपना काम जो खुदावंद ने मुझे दिया है, मेरा मिशन जो है, मैं उसको करता रहूँगा, और तीसरे दिन फिर मैं कमाल को पहुँचूँगा। यहाँ पर भी खुदावंद ने उसको इस तरह ही जो थी। बल्कि एक दफ़ा पतरस ने, जब खुदावंद ने कहा कि हम यरूशलेम को जाते हैं, इब्ने आदम पकड़वाया जाएगा, ये जुल्म होगा वो जुल्म होगा, तो पतरस ने कहा ऐसा नहीं होगा खुदावंद, खुदा ना करे कि। तो खुदावंद ने क्या कहा, शैतान मुझसे दूर हो। हालांकि फ्रेंड, उसका दोस्त था, उसका शागिर्द था, उसको अच्छी नसीहत दे रहा है, लेकिन खुदावंद उस वक्त डिसर्निंग स्पिरिट चाहिए। खुदावंद ये अच्छी लग तो अच्छी रही है नसीहत, लेकिन क्या इसके पीछे शैतान तो नहीं, इसके पीछे उसका तो नहीं। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ये डिसर्निंग स्पिरिट का बहुत ज़रूरी है। और मैंने सीखा है कि, और बहुत से लोगों की ये जो है कि कभी कभी अपने अजीज़ जो होते हैं, बहुत सी सिचुएशन में वो आपके आड़े आ जाते हैं, वो ऐसी बात कर देते हैं, वो अपनी तरफ से आपकी फेवर, आपके एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पता हो रहा है कि पता होता है कि नो, दिस इज़ नॉट द राइट वे, व्हाट आई, वो आपको प्रोटेक्ट करने की अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। 1-2 दिन पहले ही किसी अपने अजीज़ ने मुझे एक छोटी सी ऑफ़र की कि आप कोई जॉब कर लो, ये आपको चंद घंटे की या जॉब है या इस तरह, तो वो कैश इन हैंड मिल जाएगा आपको, तो आपको कोई ऐसी बड़ी भी नहीं है, और इट्स लुक्स कि आपका कुछ नहीं ये वो। तो वो मेरी बेहतरी के लिए उसने मुझे कहा, मेरी कि मुझे तो, लेकिन मैंने जब उसको इस एंगल से देखा खुदावंद, तो खुदा ने कहा वाई यू आर डूइंग दैट, वाई यू नीड दैट, क्या मैं तेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहा? तुझे मैं अगर तुझे तंगी भी है तो मुझसे मांग, वाई यू गोइंग अनदर वे। बेशक तेरा अजीज़ जो है वो ये सोच रहा है कि दिस इज़ एक्स्ट्रा मनी को तेन मिल जाएगी थोड़ी, लेकिन इज़ ओके टू डू दैट। तो मैंने खुदा उनका शुक्र अदा किया कि खुदा हमें इस तरह भी गाइड करता है। बेशक कोई आपका अजीज़ हो, आपको अच्छे के लिए कि थोड़े, लेकिन मुझे पता है कि नहीं, मेरे जैसे बंदे के लिए ये किसी वक्त कोई जिन्हें कहते नहीं कोई इश्यू भी बन सकता है कि खुदा का खादम हो के यार ये क्यों ऐसे करते हो खुदा। तो खुदा कभी कभी छोटी छोटी बातें हैं, और खुदावंद इस तरह हमें सिखाना चाहता है। आपको याद होगा अयूब की मुसीबतों जैसी क्या मुसीबत हो। कई दफ़ा लोग कहते हैं यार तो मुझे, आपको मेरी मुसीबत का नहीं पता, मेरे किराए, मेरे बिल्स, मेरा ये, मेरा नहीं जा रहा, तो मुझे अब करना ही पड़ेगा, अब मैं और क्या करूं। लेकिन मुझे खुदावंद ने फ़ौरन सिखाया अयूब जैसी मुसीबत किसी की हो सकती है, यहाँ तक कि सब कुछ छिन गया, उसकी बीवी कहती है खुदा पर लानत कर और मर जा।
ایسی بات اس کی بیوی اپنی ہے نا, وہ کہہ رہی ہے کہ اتنی تنگ آ گئی آ کے مصیبتیں, تو یہ کہہ دیا. لیکن کس طرح داؤد نے اس پر اوور کم آیا. تو اگر آخری آیت کو ہم دیکھیں 11 کی, تو لکھا ہے کیونکہ صادق خداوند صادق ہے, ٹھیک ہے, وہ صداقت کو پسند کرتا ہے, راست باز اس کا دیدار کریں گے. 3 باتیں یہاں پہ کی ہیں, لیکن سوچیں اس میں کیا بڑی بات کی. فیسینیٹنگ, اتنی خوبصورت بات ہے کہ میں فار لارڈ از رائچیس, ہی لوز رائچیسنس, ہیز کانٹیننس بیہولڈ دا اپرائٹ. اگر اپرائٹ کے بجائے یہ وہاں پہ رائچیس لگا لیں. خدا راست باز ہے, ٹھیک ہے, وہ راست بازوں کو پسند کرتا ہے, راست باز اس کا چہرہ دیکھیں گے. راست بازی کی بات آئی یہاں پہ. خدا صادق ہے, صداقت کو پسند کرتا ہے, اور صادق ہی اس کا چہرہ دیکھیں گے. کسی بھی بات میں شائبہ بھی آ جائے نا آپ کو, چاہے آپ کا فائدہ ہی اس میں ہو رہا, لیکن اگر خدا اس میں خوش نہیں ہے, اس میں آپ کی صداقت میں, آپ کی رائچسنس میں, آپ کی نیکی پہ کوئی اثر پڑ رہا ہے نا, یعنی کہ آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے یار کسی کو کیا پتہ چل رہا ہے, یا اس کا تو کسی کو نقصان بھی نہیں ہو رہا اور مجھے فائدہ بھی ہو جائے گا, ہیڈن ہے یہ, لیکن خدا کو دیکھیں. جیسے موسیٰ نے کے بارے میں لکھا نا کہ جب اس نے مصری کو قتل کیا تو لکھا اس نے ادھر دیکھا اور ادھر دیکھا, جب اس کو مار دیا تو اس کو چھپا دیا. کسی نے کہا کاش کے اوپر بھی دیکھ لیتا کہ گاڈ از واچنگ. داؤد اس چیز کو سمجھتا تھا. تو جب اس نے گناہ کیا تو کہتا ہے میں کہاں جاؤں گا, میں سمندروں پار جا اترا, میں سمندر دی تہ چ پاتال چ اندھیرے گپ اندھیرے چلا جا, اتھے بھی تو میں, تو ہر جگہ تے منو ویکھنا. ایسی سچویشن کبھی آ جائے نا جہاں پہ جیسے ہم سٹارٹ کیا تھا وہیں پہ چلتے ہیں کہ جب ہم یہ کہہ اٹھیں کہ خداوند کہاں ہے, یا وائی. اگر میں آپ سے اینڈ پہ یہ پوچھوں کیا کبھی خداوند یسوع مسیح میں یہ سارا زبور جو 2 پڑھے ہیں سچویشن میں لائے, خداوند یسوع مسیح پہ کبھی ایسی سچویشن آئی جب اس نے کہا خداوند تو کہاں ہے؟ Exactly. He gone through. Righteous one is gone through. گتسمنی باغ سے لے کر اگر دیکھیں جہاں پہ اس نے کہا کہ خدا اگر چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے, تو سلیب پر آخر خداوند چلا اٹھے, اے میرے خدا, اے میرے خدا, تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. ایگزیکٹلی وہاں پہ آتے ہیں نا. تو ہم اگر داؤد کے ساتھ کھڑے ہوں, خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور ہی گون تھرو دیٹ, تو اگر وہ ہے تو ہم بھی سچویشن سے فتح مند ہوں گے راست بازی کے ساتھ. راست بازی اپنی, سچائی اپنی, صداقت اپنی, کسی حال پہ کمپرومائز نہ کریں اس میں, چاہے آپ کا کروڑوں کا فائدہ ہو اور چاہے آپ کو ذلت اٹھانی پڑے. ڈونٹ اسٹینڈ ود دا وکٹ, اسٹینڈ ود دا رائچیس. آمین. خداوند تیرا شکر, تیری حمد و تیری تعریف ہو. اس کلام کے وسیلے سے آج جو تو نے ہمیں صداقت کا سبق دیا ہے, اور صداقت خاص طور سے مشکل وقت میں, مصیبت کے وقت میں, تنگی کے وقت میں, ایون ذلت کے وقت میں, تو ہم کبھی بھی خداوند حالات سے, شریر سے کمپرومائز نہ کریں. خداوند ہم یاد رکھیں کہ تو صادق ہے اور صداقت کو پسند کرتا ہے, اور صادق ہی تیرا دیدار کریں گے فیس ٹو فیس. او لارڈ, کتنا بڑا اجر ہے صادقوں کے لیے. یہ اسی طرح ہے جس طرح اس نے کہا کہ آئی ایم ہولی اینڈ بی ہولی, اینڈ ہولی ون سی گاڈ. تھینک یو لارڈ. بلیس یو چلڈرن. اپنے اس کلام کے وسیلے سے اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے. ان جیزس نیم میں پرے, آمین. اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہت ہے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین. ہمارے روز کی روٹی آج ہم بخش دے, اور جس طرح ہم اپنے قصوروں کو معاف کر, تو بھی ہمارے قصور معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچے, کیونکہ بادشاہت, قدرت و جلال ہمیشہ دے. آمین. Thank you. God bless you. See you next week.